अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ पाकिस्तान में जो हालात हैं इसी पे आज भी प्रोग्राम होगा। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं वो इन हालात को किस नज़र से देख रहे हैं और क्या वाकई हमारी फौज जो है उसका कोई किरदार नहीं है सियासत में, और क्या सियासतदान फौज के बगैर चल सकते हैं। एक मोहतरमा है साउथ अफ्रीका से हमारे साथ, पहले भी काफ़ी प्रोग्राम किए, लोग इनके प्रोग्राम बड़े पसंद करते हैं, बड़ी अच्छी बातें करती हैं ये। और पाकिस्तान से बाहर रह के बंदा इस तरह की बातें कर सकता है, पाकिस्तान में तो करे तो कई मसाइल शुरू हो जाती हैं। चलते हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने कहा ये बताइए कि फौज कहती है कि हम अब सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, ये क्यों बार बार कहना पड़ता फौज को? फौज को बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि फौज 100% पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस है। और पाकिस्तान वो समझती है फौज नहीं, सॉरी मेरे से गलती हो गई। फौज बेचारी तो कुछ भी नहीं है, ये जो जर्नल्स हैं असल में इनकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें सियासत में, और ये अपना पूरा हक समझते हैं पाकिस्तान की सियासत पे अपना, तो इस वजह से ये अलहदा होना भी नहीं चाहते। और आप देख लें पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के कि पाकिस्तान की सियासत फौज के बगैर चली भी नहीं। हमेशा वही सियासतदान हुक्मरानी के लिए आए हैं जिनको जनरल ने समझा है कि इनको आना चाहिए। कभी वो नवाज शरीफ को अच्छा समझ के उनको ले आते हैं, और कभी वो बेनजीर को अच्छा समझते हैं उनको ले आते हैं, और कभी वो इमरान खान को समझते हैं कि ये ठीक है तो उसको हटा के तो उसको ले आते हैं दूसरे बंदे को। तो 2008 के अखबार था खबरें, उसमें उन्होंने यही बात क्लियर की थी कि हम लोग सियासत से अलग हो गए हैं। 2000 से 8 तक 2022 है, तो आप देख सकते हैं कि कितना अलग हुए हैं। इनको क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, डीजीआई को और आईएसआई के जो है सरबराह, उनको क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है? जब हम उसमें आप देखें कि एक बंदा इन्वॉल्व ही नहीं है तो वो अपनी सफाइयां क्यों पेश कर रहा है कि मैं इन्वॉल्व नहीं, वो तो साफ नजर आना चाहिए ना। ठीक है, तो उनके आप चेहरे देख सकते हैं कि किस कदर परेशानी थी। और आईएसआई का जो है उसके चेहरे पे इतना पसीना था और वो इतना घबराया हुआ था, और जब सहाफी ने उससे सवाल पूछा तो वो मुस्कुरा पड़ा, यानी कि जैसे कि जबरदस्ती उन्हें बाउंड करके वहां बिठाया गया बातचीत करने के लिए। तो सियासत में तो हमेशा से किरदार रहा है हमारे जर्नल्स का। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप देखें तो जहां पे नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में जनरल बाजवा का नाम ले के बात की थी, आज इमरान खान भी वहीं पर ही खड़ा है। क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। दोनों का नजरिया ऑलमोस्ट एक ही हो गया। वो कह रहा था नवाज शरीफ के मुझे क्यों निकाला, जनरल बाजवा आपने जो काम किया उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। और आज इमरान खान नाम नहीं ले रहा बज़ाहिर, लेकिन वो न्यूट्रल्स कह रहा है या फौज कह रहा है, बल्कि आज के उसने मुरीद के जलसे में जलसा भी मुरीद के जहाँ पे उसने खिताब किया है लॉन्ग मार्च से, तो उसने साफ उसने एस्टेब्लिशमेंट का कहा है कि आप जो है इसमें 100% इन्वॉल्व है इस चीज में। आपने हमें कहा था कि ये चोर है, लेकिन अब आपने ही ने हमें हमारे ऊपर मुसलत कर दिया है, तो हम इनको कैसे बर्दाश्त करें? अच्छा, एक फौज चीज पाकिस्तान की सियासत से बाहर नहीं है। अगर किसी की गलत फहमी है ये कि वो कहते हैं कि नहीं है जी फौज और जनरल नहीं है, फौज का 100% किरदार है, और ये हमेशा कहते हैं, लेकिन ये अलहदा होते नहीं है और ये होंगे भी नहीं। अगर आज पाकिस्तानी अवाम घर से बाहर नहीं निकलेगी तो फौज को कभी भी ये बॉर्डरों पे जर्नल्स को बॉर्डर पे नहीं भेज सकेगी। ये पाकिस्तानी अवाम के हाथ में है अब। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी सिर्फ पाकिस्तान की 40% जो अवाम है वो इस बात को समझ सकी है जो इमरान खान का बयानी है, और इमरान खान के साथ 40% अवाम है, और जो बाकी 50% अवाम है वो इस बात पे मुत्तफिक है कि जब इलेक्शन होंगे तो हमने इमरान खान को वोट देना। वो 50% अभी घरों के अंदर ही है,
وہ گھروں سے باہر نہیں نکلے، لیکن ان کا ووٹ بھی عمران خان کے ساتھ ہے۔ جو 40% لوگ ہیں وہ گھروں سے باہر نکلے ہیں اور ان کا ووٹ تو ہے ہی ان کے ساتھ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ہمارے مقتدر حلقوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ الیکشن ہی واحد راستہ ہے پاکستان کو بچانے کے لیے۔ اگر یہ ابھی بھی اپنی ضد پہ اڑے رہے اور اپنی انا پہ اڑے رہے تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ سب کے ہاتھوں سے باہر نکل جائیں، کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے، عمران خان بھی نہیں کر سکے۔ اچھا، یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ خبر شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں انٹرنیشنل میڈیا اس پہ بھی تبصرے کر رہی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ جو لوگ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں ان کے کردار کیا ہیں، ان کے جرائم کیا ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے جرنیل ہیں وہ بھی غلط کاموں میں ملوث ہیں سوری وہ بھی غلط کاموں میں اور غیر قانونی کاموں میں ملوث رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان سے بلیک میل ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی، کہاں تک یہ درست ہے بات؟ دیکھیں جی، اب تو یہ سارا کچھ باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، اس کو تو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکا کہ جب یہ جنرل ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ دوسرے ملکوں میں جا جا کے ان کو کون سی فیسلٹیز ملتی ہیں، کتنے گھر، پلاٹ اور فارمز ملتے ہیں ان کو، اور کیا کیا ان کی جائیدادیں ہیں اور ان کے بینک بیلنس کیا ہیں، یہ تو ثبوتوں کے ساتھ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان کے اوپر باقاعدہ خاص الخاص نظر رکھی ہوئی ہے۔ آپ بھارت میں دیکھ لیں، وہاں پہ کیا کیا خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ الجزیرہ نے انٹرویو کیا عمران خان کا، اور اس لانگ مارچ میں انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود ہے جو کوریج کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے حالات کے اوپر ساری دنیا کی نظر ہے کہ یہ عمران خان جو ریجیم چینج آپریشن ہے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ میں عوام بھی، اور یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر یہ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ سعودیہ جو ہے وہ محمد سلمان وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کی عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے اچھے تعلقات اور زیادہ بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو ہے گروپ آپ اس کو چھوڑو اور رشیا کے بلاک میں آؤ اور امریکہ کا بلاک چھوڑ دو، کیونکہ اس نے خود بھی امریکہ کا بلاک جو ہے وہ چھوڑ دیا اور رشیا کے ساتھ وہ کر رہا ہے، کیونکہ پتہ ہے اس کے ملک کو، سعودیہ کو کس چیز میں فائدہ ہے۔ تو وہ پاکستان کو، اور اس کی عمران خان کے ساتھ بہت اچھی دوستی بھی ہے محمد سلمان کی، اور وہ بھی ان حالات کے اوپر اس کی بھی گہری نظر ہے۔ عمران خان کو بہت سے ملکوں کی سپورٹ ہے اپنی عوام کے ساتھ، اس لیے وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے۔ اور میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، اگر پاکستان میں بھی اگر یہ سنا جا رہا ہے تو میں کہتی ہوں خدا کے لیے نکلو باہر۔ اگر آج آپ باہر نکل آئے اپنے گھر سے تو آئندہ آپ کی آنے والی نسلیں سکون سے سو سکیں گی، اور اگر ہم آج گھر سے باہر نہیں نکلے اور عمران خان کا ساتھ نہیں دیا تو ہم کبھی بھی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ اچھا، آج کل کی ایک اور چیز سامنے آئی کہ روس کے صدر نے بھی عمران خان کی تعریف کی ہے اور عمران خان کے بارے میں اچھے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا۔ یہ بتائیے کہ جو ممالک ہمارے پاس ہے، چائنا ہے، روس ہے، یا جو بھی ممالک ہے، ہمیں ان سے زیادہ ہاں جی جو بھی ارد گرد ہے ان سے زیادہ فائدہ ہے کہ ایک جو چوتھے محلے میں ملک ہے اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، امریکہ نے تو ہمیشہ پاکستان کی پیٹھ میں خنجر ہی گھونپا ہے، جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے اس نے ہمیں اکیلا کیا۔ یہ تو ہمارے جو پاکستان کے اندر کالی بھیڑیں چھپی ہوئی ہیں ان کو ہم نکال کے باہر پھینکیں گے تو ہم اپنے ملک کی ترقی کی طرف جا سکیں گے۔ پاکستان، عمران خان یہی تو ایک بلاک بنانا چاہتا تھا، روس، ایران، ترکی، ان کے ساتھ مل کے، سعودیہ کے ساتھ مل کے ایک اسلامی بلاک بنانا چاہتا تھا کہ یہ ایک بلاک بنے گا تو پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ یہی بات تو امریکہ کو ہضم نہیں ہوئی کہ یہ روس گیا تو کیوں گیا۔ رشیا کا جو ولادیمیر پوٹن ہے، اس نے یہ عمران خان کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ بندہ خوددار ہے،
اس کو میں کتنے مہینوں کا تیل ادھار بھی دوں گا، کنسیشن پہ تو دوں گا ہی، لیکن میں اس کو ادھار بھی دوں گا، اور گندم بھی اس کو میں ادھار پہ دوں گا، کیونکہ یہ خوددار ہے اور اس کی خودداری مجھے پسند ہے۔ یہ جب پیوٹن سے ملنے گیا تھا، روس اس کا دورہ تھا گیا، کہ اپنے ساتھ ڈالروں کی بوریاں لے کے گیا تھا جو پیوٹن کو پسند آئی تھی؟ نہیں، اس کی خودداری پسند آئی تھی، کیونکہ پیوٹن خود ایک خوددار ہے جو پریزیڈنٹ ہے روس کا۔ جب دیکھے رشیا ٹوٹا تو پیوٹن نے وہاں پر ہی کھڑے ہو کے قسم کھائی تھی کہ میں رشیا کو دوبارہ سپر پاور بناؤں گا، اور اس نے وہ کر کے دکھایا۔ ایک بریک کا لیڈر کے طور پہ بھی وہ ابھر کے سامنے آئے۔ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین جڑے رہے ہمارے ساتھ، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کیجئے، ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک پر، یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ صرف ایک ہی چینل ہے جہاں پہ سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے۔ جی، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ اچھا، ایک بڑا اہم مسئلہ پاکستان میں بنا ہوا ہے صحافی برادری کا۔ اس میں ابھی میرے پاس اطلاع ہے کہ ایک اور بھی صحافی فیملی کے ساتھ ناروے شفٹ ہو چکے ہیں، اور اسی طرح صابر شاکر بھی جا چکے ہیں، ایک نہیں دو اور چلے گئی ہے۔ اب میں نام لینا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کون گیا ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ بڑا معصوم بنتا ہے اور کہتا جناب ارشد شریف کو پاکستان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ان پہ جب سوال کیا گیا کہ ان کے اوپر مقدمات آپ نے بنوائے تو وہ کہتا ان کو کون سا گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ایک بندے کو جب پریشان کیا جاتا ہے، جس طرح سواتی کہہ رہا ہے کہ میرے پہ تشدد کیا گیا اور میں یہاں تک سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ خودکشی کر لوں، تو یہ لوگ ذہنی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں ہمارے جو بھی اس وقت موجودہ حکمران ہیں۔ میں نے یہ سوال بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ کیا 35 سال میں ارشد شریف غدار نظر نہیں آیا؟ ان کے دور میں وہ غدار نظر آیا؟ یہ کس طرف لے کے گئے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی مقدمات اور ان لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ میڈیا کو تو شروع سے ہی تھریٹس رہی ہیں، جب سے میڈیا میں جو بھی جس کسی نے بھی سچ کہنے کی کوشش کی ہے۔ اصل میں پتہ یہ ہم لوگوں کو اب اس لیے چلا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز آ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی انہوں نے سچ کہنا شروع کیا ہے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، اور ان کو تھریٹ آ رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ دھمکیاں تو ہمیشہ سے ہی صحافیوں کو دی گئی ہیں جنہوں نے سچ بولا، سچ لکھا، اور جنہوں نے ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی کرپشن کو۔ اور جو ہے صحافت ہے، یہ بہت ہی ایک ایسا ادارہ ہے کہ اگر آپ اس میں سچ بولتے ہیں تو آپ کو اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑتا ہے، اور یہ شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن سارے جو پاکستانی عوام ہے ان کو اس لیے پتہ چلا کیونکہ ہر بات اگر کوئی بھی ہوتی ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ فوراً آ جاتی ہے اور ہم تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ پہلے اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ تو اس لیے تو ابھی تو رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کے 24 بندوں کا وہ قاتل ہے اور ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے۔ کیا کریں ہم؟ بس بعض اوقات ہم لوگ بہت مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سب مل کر ایک طاقت بن کے باہر نکلیں اور اسلام آباد کی طرف اپنا رخ کریں تو ہم سب ان کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، ہم سب ان کو ہرا سکتے ہیں۔ جو بھی ایوان کے اقتداروں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں جوکوں کی طرح، ہم ان کو یہاں سے اتار کے پھینک سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، ہم ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ ارشد شریف شہید، ان کے اس دنیا سے جانے کا دکھ تو ہم سب کو ہے، لیکن مجھے ان کے اس دنیا سے جانے کا دکھ اس لیے اتنا نہیں ہے کہ انہوں نے تو شہادت کا مرتبہ پا لیا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ 22 کروڑ عوام جن میں ہم سب شامل ہیں، ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے، ان کی زندگی میں ان کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم ان کو تحفظ نہیں دے سکے، اور ہم نے ایک ایسا ہیرا کھو دیا ہے۔ ہمیں اس کا اتنا افسوس ہے کہ ساری زندگی اس بات کا افسوس رہے گا کہ ہم 22 کروڑ عوام ان کا تحفظ نہیں کر سکے اور 5 بچے یتیم ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ لاس ہے اس کی فیملی کو، اور وہ اتنا اچھا بندہ تھا کہ اس کو کیا آخر ایسا تھا کہ اس کو اپنے ملک میں تحفظ نہیں دیا گیا، حالانکہ اس نے صدر عارف الوی کو اس نے خط لکھا، اس نے
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसने खत लिखा और किसी ने इस बात को की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वो हमें खत लिख रहा है कि मेरी जान को खतरा है, उसको क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ दिया। अब उसके लिए कह रहे हैं कि जुडिशल बनाएं और वहां इंक्वायरी के लिए कीनिया भेजें और ये करें वो करें। वो जिंदा था तब उसकी कदर क्यों नहीं की, तब उसको तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया? इस बात पे कोई बात नहीं कर रहा। मुझे तो हैरानगी इस बात पे है। सहाफी को तो थ्रेट मिलते रहते हैं और अब इसलिए ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि इनकी करप्शन एक्सपोज होके अवाम में आ रही है। एक पहले मखसूस हल्का होता था जिनको इनकी करप्शन का पता होता था, अब तो बच्चे बच्चे को पता है। अब तो 100 साल के बूढ़े से लेके 10-12 साल की सेंस रखने वाले को भी पता है कि किसने कितनी चोरी की है और कहाँ पे क्या बनाया। ये बात। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछता, नून लीग की सियासत आप क्या देख रही? मरियम जिस तरह खत्म हो चुकी है जी, उसकी सियासत खत्म हो चुकी है, दफन हो चुकी है उसकी सियासत। और अब अगर वो अवाम में भी आ जाए तो उनको कोई वोट नहीं देगा। वो चाहे नवाज शरीफ खुद भी आ जाए तो उसको कोई वोट नहीं देगा। वो खत्म हो चुकी है नवाज शरीफ की सियासत। अच्छा, ये बताइए, कोई इंसानी जिंदगी की कदर या मरने के बाद इन लोगों में कोई एहसास या कोई ज़मीर नाम की चीज है? जी, मरियम में तो कोई इंसान नाम के एहतराम की कोई चीज नहीं है। बस इसने नाजेबा वीडियोस बना रखी हैं जिनसे ये ब्लैकमेल करती है और अब ये चली गई है पाकिस्तान से। ठीक है, इसकी क्या सियासत है? इसकी कोई सियासत नहीं है। ये कोई लीडर नहीं है। ये वो औरत है जो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रही थी और इसने दिवाली पे केक काटा है। उसी दिन बेचारा अरशद शरीफ जो है वो शहीद हुआ है। ये किस किस्म की इंसानियत की बात करती है? ये जो थोड़ी बहुत लोगों के जो शऊर रखते हैं उनके दिलों में जो थोड़ी बहुत थी इसके कि चलो जी औरत ज़ात है और नवाज शरीफ की बेटी है, लेकिन जब इन्होंने दिवाली पे केक काटा है और इन्होंने खुशियां मनाई हैं तो इस कदर अफसोस और दुख की बात है कि एक शिरक करने वाली कौम के साथ इन्होंने यकजहती का इजहार किया। शिरक वो जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि सारे गुनाह माफ कर दूंगा लेकिन शिरक माफ नहीं करूंगा, और इन्होंने उसके साथ यकजहती का इजहार किया और अपने जो पाकिस्तानी भाई था जो अरशद शरीफ था उसके मरने पे, उसके शहीद होने पे इन्होंने अफसोस नहीं किया। आप किस मरियम सफदर की बात करती हैं आप? वो तो इंसानियत तो उसके सीने में तो दिल है ही नहीं। पत्थर उसके रखा हुआ और दौलत की वो पुजारन है। वो 25-25 लाख का कोट वो पहन के बाहर निकलती है। ये गरीबों की हमदर्दी ये होती है? आप मुझे बताएं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग जो हैं, हम लोगों ने इनको वोट दे के किसी जमाने में और इनको इक़्तिदार में ला के इनको हम लोगों ने सर पे चढ़ा। अच्छा, ये बताइए, चीज का अफसोस है। ये बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि बड़े महंगे ये लिबास पहनती है, पर्स पकड़ती है और फिर दिखाती है, हाँ जी, फिर बताती है कि इसकी ये कीमत है। तो हमारे ये अवाम का पैसा है, ये हमारे टैक्सों का पैसा है, ये गरीब अवाम का खून निचोड़ के इसने ये याशियां करती है ना। तो ये मैं तो अल्लाह ताला से आजकल यही दुआ करती हूँ कि या बारी ताला हमें इतनी जिंदगी दे कि हम इनका अंजाम अपनी जिंदगी में देखें कि जो फिरौन है उनका क्या अंजाम हुआ है। जब ये लोग मर जाएंगे, जब ये कब्रों में चले जाएंगे, तब हमें क्या पता कि अल्लाह ताला ने इनके साथ क्या किया और क्या नहीं किया। हमें इस दुनिया में देखना है कि जो इन्होंने जुल्म कमाए हैं, इन्होंने जिंदा और लोगों को इन्होंने अपनी फैमिली में जलाया है। अब इनका आप माजी देख लें तो हमें वो चीज देखनी है कि हम इनका अंजाम होते हुए देखें। नवाज शरीफ का, मरियम सफदर का, आगे इन्होंने अपनी जनरेशन तैयार की हुई है हम पे मुसल्लत करने के लिए। ऐसा नहीं होगा। हम इनको किसी सूरत में वोट नहीं देंगे, हम कभी भी नहीं वोट देंगे इनको। ये भूल जाएंगे। नवाज शरीफ कह रहा था कि मेरी नाअहली खत्म की जाए और मैं वापस आऊं और मैं कैंपेन चलाऊं और दोबारा सियासत में आऊं। ये भूल जाए, ये शख्स ये भूल जाए। ये वापस आएगा, इसकी नाअहली खत्म होगी, वापस आएगा, इसको कौन वोट देगा? इसको हम वोट नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी ये कर ले। अब ये इनकी कहानी, इनकी सियासत जो है वो गटरों की सियासत थी इनकी, जो हमने दफन कर दी है। अच्छा, ये बताइए कि प्लास्टिक सर्जरी कराने से इंसान की अंदरूनी हालत ही बदल जाती है, जैसे चेहरे कई कैसी बातें कर रहे हैं आप मुबारक भाई। आपको पता ही है प्लास्टिक सर्जरी से
کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. انسان کے دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ جس کے چاہے دلوں کے اوپر مہر لگا دے اور جن کے دل چاہے بدل دے. اتنے آپ بلال حبشی کو دیکھ لیں, آپ ان کا چہرہ مبارک دیکھ لیں, ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے جس کی چاپ میرے سے بھی پہلے جنت میں سنائی دی گئی؟ تو حضرت بلال حبشی. چہرے خوبصورت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, دل میں ایمان کی روشنی ہونی چاہیے. اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ یہ اس کی پلاسٹک سرجری ہے, یہیں پر ہی رہ جائیں گی. انسان مٹی کا بنا ہوا مٹی کھا جائے گی. اچھا ایک آخر پہ مجھے بتائیں کہ اتنا پیسہ ہمارے ملک کا ادھر آیا, یورپ میں جہاں جہاں بھی گیا, صرف ایک عمران خان کی گھڑی سب کو نظر آ گئی, نہ عدالتوں کو یہ دولت نظر آئی جو وہاں سے گئی ہے باہر. جو دولت پاکستان میں آئی ہے وہ تھوڑی بہت ہی نظر آ گئی جو عمران خان لے کے آیا, اور ان لوگوں پہ کیس تھے, سب کچھ تھا. اب آ کے فوج کے 2 جوان بتا رہے ہیں کہ جناب غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں. اس پر کوئی پریس کانفرنس میں سوال کسی نے کیوں نہیں کیا جی؟ اتنے بڑے مقدمات ختم ہوئے, آپ اس وقت تو آ کے نہیں بولے. وہ سب سمجھا بجھا کے ان کو بٹھایا ہوا تھا کہ سوال کوئی نہیں کرنا, بس ہم نے جو کچھ کہنا بس وہی سننا ہے آپ نے. آپ اسی سے اندازہ لگا لینا کہ ہماری جو جرنیلز اور بریگیڈیئر ہیں وہ کہاں پہ ہیں. سوال کرنے کی کسی میں ہمت تھی ہی نہیں, ان کو تو بس بٹھایا گیا تھا, ایک فارمیلٹی پوری کی گئی تھی. ان میں سے کسی جو بھی سچ بولتے ہیں ان کو کیوں نہیں صحافیوں کو بلایا گیا؟ یہ جو ہے سمی ابراہیم ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ جو عمران ریاض ہے ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ جمیل فاروقی کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ انہوں نے تو سوال پوچھنے تھے نا, اس لیے ان کو نہیں بلایا گیا. بلایا صرف ان کو گیا جن کو لفافے ہاتھوں میں پکڑا دیے کہ ہم نے جو کرنا نا بس چپ کر کے تم لوگوں نے سننا ہے, اس کو سوال کوئی نہیں کرنا آپ نے. یہ میں سوچ رہی تھی یہ کون سا ایسا ISI کا ہمارا جو ہے یہ DG ہے, یہ کون سی SII کی بات کر رہے ہیں جو جس کو اپنے ملک کی اندرونی حالت کا نہیں پتا. بڑے کہتے ہیں جی ISI جی مانی ہوئی ہے. میں تو اس پہ بات پہ بلیو نہیں کرتی. اگر ISI مانی ہوتی تو کیا پاکستان آج یہاں پہ ہوتا؟ پاکستان تو ترقی کی منزلیں نہ طے کر رہا ہوتا کہ جہاں کرپشن ہو رہی ہے. یہ اس چیز کا ISI کو پتہ ہی نہیں کہ کسی کو تھریٹ مل رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے. اندرونی حالت کا تو پتہ نہیں ISI کو, اور یہ بڑے ڈنکے بجاتے ہیں جی افغانستان میں یہ کیا ہے اور وہاں پہ یہ کیا, امریکہ کو بھگایا ہے انہوں نے. میں نہیں اس بات کو مانتی. یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہے جو افغانستان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی اور انہوں نے امریکہ کو نکال کے باہر پھینکا 20 سال میں. ISI کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. اچھا کوئی ایسا تو پاکستان آج تک مضبوط ہوتا. کوئی ایسا ادارہ ہمارا جو آپ سمجھ رہی ہو کہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کر رہا ہو؟ نہیں جی کوئی نہیں ہے ایسا. اچھا آج تک ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے پاکستان میں جو اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری سے ادا کر رہا ہو. نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. اچھا رول آف لا نہیں ہے, کوئی ادارہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کرپٹ ہے اوپر سے لے کے A to Z سب. اور ان کو پتا ہے کہ آئین قانون کیا چیز ہے؟ پتا سب کو ہے, لیکن وہ ڈالروں نے آنکھوں کو بند کر دیا. ڈالروں کی پٹی بندی ہوئی آنکھوں پہ, منہ بند کر دیے جاتے ہیں. اگر کوئی بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں. اگر لفافوں سے بند نہ ہو تو پھر ویسے ہی ان کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں, جیسے ڈاکٹر رضوان کے ساتھ ہوا, جیسے اور لوگوں کے ساتھ ہوا. اگر کوئی پیسے نہ لے تو پھر اس کو ویسے خاموش, ساری زندگی کے لیے خاموش کروا دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے اس کو. آپ سمجھ رہی ہیں کہ جس طرح ابھی آپ نے ویڈیو کا ذکر کیا کہ یہ جو جتنے لوگ ان کی ویڈیو مریم نے قابو کی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ساری جان مریم کے قبضے میں ان کی. جی میں کہتی ہوں کہ اب تو پوری عوام کو پتہ چل گیا نا کہ مریم کے پاس ان کی نازیبا ویڈیو ہے. جب ہمیں پتہ چل گیا تو دکھا کے پروف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ہمیں پتہ چل ہی گیا. تو ان کو جو سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اداروں میں, ان کو بے دھڑک اور ان کو نہ ڈر ہو جانا چاہیے. کیا ایک چیز کا پتہ چل جائے یا دکھا دیا جائے برابر ہی ہے میرے نزدیک. اگر ہمیں نہیں دکھائی گئی لیکن ہمیں پتہ تو چل گیا نا کہ یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ان کی نازیبا ویڈیو ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنے ڈر اور خوف ختم کر دیں کہ عوام کو ہمارا پتہ چل گیا, اب ہمیں ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اب چاہے دکھا بھی دیں یہ ویڈیو تو ہمیں فرق نہیں پڑتا.
اچھا یہ ایک ہاں جی میں سمجھ گیا ہوں، میں وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی ملک ہے، یہ کلمے کے نام پہ بنا، ہم سب سے بہترین مسلمان ہیں. دوسری طرف پھر ایسی ویڈیو کیسے ان کے پاس چلے جاتی ہے، یہ پھر لوگ کوئی غلط کام کرتے تو ان کو یاد نہیں ہوتا کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں اسلام کے مطابق چلنا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ بلیک میل کرنے کے لیے راہیں ہموار کی جاتی ہیں. ان کا اپنا بھی جو بڑے اداروں میں جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ان کا اپنا بھی کوئی ارادہ نہیں ہوتا یہ کام کرنے کا کہ جس کے بدلے میں ان کی ویڈیو بنائی جائے. وہ ایک غیر ارادی طور پہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. نشے کی حالت میں بندہ کیا کچھ کر لیتا ہے، اس کو اپنے آپ کا ہوش تو ہوتا نہیں ہے. تو وہ جان بوجھ کے میرے خیال میں یہ حرکتیں نہیں کرتے، ان سے کروائی جاتی ہیں. حالات اس تو بنیادی چیز تو یہی ہے نا کہ نشہ اسلام نے منع کیا ہوا ہے. بنیادی چیز تو یہی ہے کہ غیر اسلامی کام شروع ہوتے ہیں تو پھر یہ نوبت آتی ہے. وہ جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے نا، جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، جو کرسی کا نشہ ہوتا ہے نا، وہ بڑا برا ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آ کے خدا بن گئے ہیں، اور پھر جب وہ خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں تو پھر پتہ ہے آپ کو ذلت ہی ذلت ہے اس میں. اگر یہ ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ عوام کے اپنے آپ کو عوام کے خادم سمجھے تو ان کی کبھی بھی نازیبا ویڈیو نہیں بنے گی. بہت شکریہ آپ کا. کبھی بھی ان کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکے گا. جی بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست باتیں کی. اپنا خیال رکھیے، پھر بھی آپ سے پروگرام ہوتے ہیں. اوکے جی، تھینک یو. اوکے ناظرین، یہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ کس حالات سے پاکستان گزر رہا ہے. اداروں کی بھی آپ نے سن لی، اور وہاں پہ جو ادارے ہمارے روزانہ خالی پلاؤ پکاتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، ہم بڑی طاقت میں ہیں، ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. کچھ لوگ کامنٹس میں لکھ رہے ہیں کہ میں فوج کے خلاف ہوں، میں فوج کی بڑی عزت اور احترام کرتا ہوں، مگر یورپ میں رہ کے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر کوئی جنرل غلط بات کرے، چیف آف آرمی سٹاف ہو یا کوئی بھی ہو، اسے جب تک آپ غلط نہیں کہیں گے تو میرا خیال ہے پھر آپ اپنے آپ سے بھی ناانصافی کرتے اور لوگوں کے ساتھ بھی ناانصافی کرتے. چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو. تو غلط کو غلط کہنا سیکھیے اور ٹھیک کو ٹھیک کہنا سیکھیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، یہ بھی ایک اچھا چینل ہے.